वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम जो है मेंबर्स जो इस सेशन में हमारे साथ होते हैं, उन सबको वंस अगेन वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज फिर हम एक साथ जमा हैं और आज की मुंतखब करदा सूरत जो है वो समझ लें कि हर मुसलमान का ईमान उसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। यह हम सब के दिल की आवाज़ है, दिल की गहराइयों के साथ जब हम मुसलमान इस सूरत की तिलावत करते हैं तो यकीन जाने कि इसके दर्जात जो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक हैं वो हम नहीं जानते कि अल्लाह इसके बदले में हमें क्या अता फरमाएगा। यकीनन जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन हर मुसलमान का ईमान और यकीन इस सूरत के ऊपर बहुत ज़रूरी है। अब मैं ज़्यादा सरप्राइज नहीं करती, आज की मुंतखब करदा सूरत है सूरह अखलास, जो कि हर बच्चे को मेरा ख्याल है कि सबसे पहले याद करवाई जाती है। सूरह अखलास के बगैर कोई बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, है ना ये बात, क्योंकि आसान सी सूरत है, आसान से अल्फाज हैं और ऑटोमेटिकली एक बात है कि मुसलमान होने के नाते हम इसको बड़े शौक से पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं और दिल की गहराइयों से पढ़ते हैं। और इसके मायने यकीन जाने कि इतने खूबसूरत इसके मायने हैं कि जब हम इसकी अदायगी करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा दिल अल्लाह की वहदानियत की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। इस सूरत में 4 आयतें हैं। अभी तक मैं आप लोगों को मुख्तसर सूरतों ही की जो है तफसीर बता रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे। तो सूरह अखलास भी मक्की सूरत है और इस सूरत का शान नुज़ूल कुछ यूं है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफारे मक्का ने ये सवालात किए कि भाई आप ये बताएं कि आपका रब कौन है, और अगर अल्लाह के ऊपर ईमान लाने का आप हमें कहते हैं तो अल्लाह है कौन, हम अल्लाह को देखना चाहते हैं नाउज़ुबिल्लाह। उन्होंने ऐसे ऐसे सवालात किए अल्लाह के बारे में कि वो कहाँ रहता है, कैसा है और कैसा नजर आता है, क्या आपने उसे देखा है, इस तरह के स्टूपिड क्वेश्चन जो कि मतलब कोई भी सेंसेबल इंसान नहीं कर सकता। लेकिन आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि इंसान जो है जितना अशरफुल मखलूकात है, जितना उसको अल्लाह ने जो है मर्तबा बुलंद किया है, उतना ही ज्यादा नाकिसुल अकल भी है। यानी कि आप देखें ना, जो बुतों की पूजा करते हैं, जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, वो भी तो इंसान है, लेकिन उनको इस बात की सेंस नहीं होती ना कि वो कर क्या रहे हैं। सब कुछ जानते बूझते देखते भालते भी बंद आंखों से कह लें या खुली आंखों से कह लें धोखा खा रहे हैं और गफलत में पड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला को ये बात समझ लीजिए, जब उन्होंने क्वेश्चन किए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला के बारे में, तो अल्लाह ने इसके जवाब में फौरन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा 70,000 फरिश्तों के साथ। 70,000 फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ इस सूरत को लेके जमीन पे उतरे, अल्लाह की वहदानियत का सबूत देने के लिए, इस बात की गवाही देने के लिए कि अल्लाह है कौन, अल्लाह क्या है। अल्लाह ने इस सूरत में वाज़े बता दिया कि हु एम आई। अल्लाह ताला फरमाता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। ये कहो का लफ्ज क्यों है? क्योंकि अल्लाह बजाते खुद जवाब दे रहा है इन सवालों का जो कुफारे मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के बारे में किए थे, अल्लाह की जात के बारे में किए थे, अल्लाह के बारे में किए थे। तो अल्लाह अपने सवालों का जवाब खुद ही दे रहा है। कहो यानी कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कह रहा है कि उनको कहो, जवाब दो उनको। अल्फाज देखें आप जरा, इसके मायनों की तरफ देखें। कहो किसको मुखातिब किया जा रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और क्या फरमाया जा रहा है कि कहो उन कुफारे मक्का से जिन्होंने आपसे ये स्टूपिड क्वेश्चन किए कि अल्लाह कौन है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है।
اللہ الصمد، نہ وہ اللہ الصمد، اللہ قل اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اب تھوڑی سی ترجمے میں تھوڑا سا آگے پیچھے وہ میننگ کے لحاظ سے ہو گئی تھی، اب میں ایک تسلسل سے دوبارہ اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو سامنے پیش کر دوں۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اب اللہ ایک ہے کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ظاہر سی بات ہے، اگر ہم اس کائنات کی طرف نظر دوڑائیں تو ہر چیز میں اللہ کی وحدانیت ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ سورج کو دیکھ لیں، آپ چاند کو دیکھ لیں، آپ سمندر کو دیکھ لیں، دریا کو دیکھ لیں، جنگل کو دیکھیں، پانی کو دیکھیں، مطلب اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنی انسان کی جو پرسنالٹی ہے آپ اس کو دیکھیں کہ انسان کیا ہے، اپنی تخلیق کے اوپر نظر دوڑائیں کہ آپ کیسے پیدا ہوئے، آپ کیسے دنیا میں آئے، آپ کیسے دنیا سے جاتے ہیں، آپ کو ہر چیز میں اللہ کی وحدانیت نظر آئے گی، ہر چیز میں اللہ کی بزرگی نظر آئے گی۔ کیوں؟ صرف اس کو نظر آئے گی جو کہ اللہ کو سچے دل سے مانتا ہے۔ دیکھیں ہدایت بھی اس کو ملتی ہے جو ہدایت لینا چاہے، میں پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ ایکسپلین کر چکی ہوں کہ ہم مسلمان چونکہ الحمدللہ کہ ہم ہدایت کے اوپر ہیں اور ہم ہدایت لینا چاہتے ہیں، اور ہماری ہدایت اور مزید اچھی ہوتی ہے اور ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے جب ہم اللہ کی وحدانیت کے بارے میں پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، تو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں جتنا قرآن نے ایکسپلین کیا ہے وہ شاید ہی آپ کو کہیں اور کسی کی زبانی سننے کو ملے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ثبوت دیے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھیں تو یقین جانیں کہ دن اور رات گزرتے جائیں گزرتے جائیں گزرتے جائیں، یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ بچوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے، میں بھی جب چھوٹی تھی میرے ذہن میں بھی کانسیپٹ تھا کہ کوئی ہے، مطلب ایک، لیکن ایک مطلب سیٹسفیکشن ہوتی ہے ہمارے دل کو کہ کوئی ہے جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا۔ جیسے میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناؤں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، سارا یہ آپ لوگوں کو واقعہ سب بچوں کو میرا خیال پتا ہوگا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی، ٹائم اتنا کم ہے۔ تو جب آپ نے بتوں کو توڑا اس وقت آپ کو اللہ کی تلاش تھی، آپ یہ سوچتے تھے کہ اللہ کون ہے، کس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر ایک جو ہے بنی آدم، ہر ایک نارمل انسان جو کہ سینسیبل ہو، سینس رکھتا ہو، اس کو اس کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ کون ہے اللہ، ہو از اوور کریٹر۔ یہ بات ہر ایک بچہ ضرور سوچتا ہوگا۔ تو اس کا جواب بہت آسان ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پہاڑوں کو دیکھا وہ بہت زیادہ بڑے ہیبت ناک نظر آئے، انہوں نے کہا یہی میرا اللہ ہے، لیکن پھر ان کے دل نے تسلیم نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ اللہ نہیں ہو سکتا، ایسے کیسے ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہی جگہ ساکت ہو۔ پھر انہوں نے سورج کو دیکھا کہ بہت ایک روشن سا جو ہے وہ مطلب ایک سیارہ ہے اور وہ نکلتا ہے، اس کی تپش ہے، اس سے لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں توانائی حاصل کرتے ہیں، بہت زیادہ ہو تو اس سے جھلس بھی جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یقیناً یہی جو ہے وہ میرا رب ہوگا، لیکن پھر ان کے دل نے یہ بات کو بھی جو ہے ڈینائی کر دیا، انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسے کیسے ہوتا ہے، رب تو وہ ہے جو ہمیشہ ہو، یہ کیسا جو ہے رب ہے کہ جو غائب ہو گیا، ایک ٹائم تک نکلا اس کے بعد غائب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ان کی نظر چاند پہ پڑی، انہوں نے کہا یقیناً یہ اتنا چمکتا اتنا خوبصورت ہے تو یقیناً میرا رب یہی ہوگا۔ اللہ کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو خوبصورتی ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، اللہ الجمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو جب انہوں نے چاند کو دیکھا کہ وہ بھی جو ہے وہ دن کے ٹائم پہ غائب ہو گیا، سورج رات میں چلا گیا، چاند دن میں چلا گیا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو ان کو اپنے رب کی تلاش تھی اور بالآخر انہوں نے رب کو پا لیا۔ ٹھیک ہے، کیسے پا لیا؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ آگاہی عطا فرما دی کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اسی طرح سے اگر ہم لوگ مطلب یہ دیکھیں کہ یہ جو مشرکین ہیں، کیا ان کو سینس نہیں ہے اس بات کی؟ اگر یہ لوگ ایک نظر ڈالیں
کہ بھئی یہ زمین خود بخود تو وجود میں نہیں آ گئی, یہ کائنات خود بخود تو وجود میں نہیں آ گئی, ہمیں رزق کون دے رہا ہے؟ ہمیں یہ لاتعداد جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ مانتے بھی ہیں. اب میں ہندوؤں کے وہ جو مطلب آپ ذرا ان کے لیکچر وغیرہ جب ہم سنتے ہیں تو اس میں وہ لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ ہاں ایک اللہ ہے, لیکن کون ہے؟ بھٹک گئے, ان کو نہیں پتا کہ کون ہے. اب انہوں نے ایک بت بنایا, 2 بت بنائے, 3 بت بنائے, لگاتار انہوں نے تعداد میں اضافہ کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ شیطان ان کو بہکاتا گیا اور وہ بہکتے چلے گئے اور قیامت تک وہ بہکتے ہی رہیں گے. اسی طرح سے جو ہے عیسائیوں کو دیکھ لیا, ان کو پتا ہے کہ ایک اللہ ہے لیکن انہوں نے شرک کر دیا. اب اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے نا, اللہ سمت, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو کسی کی کوئی محتاجی نہیں ہے. اللہ جو ہے وہ اس نے تمام کائنات کو خلق کیا ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, سب لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. ایک چونٹی سے لے کے ایک پتھر میں جو کیڑا موجود ہے اس کی بھی رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے, اس کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اللہ کو تو نعوذ باللہ کوئی رزق نہیں دیتا, اللہ کو تو کوئی اس کی ضروریات پوری نہیں دیتا, وہ تو سب کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے, وہ خالق اور مالک ہے. ہم لوگ جو اللہ کو بن دیکھے اس پہ ایمان لاتے ہیں, اس پہ یقین کرتے ہیں, اس پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہم اگر آنکھیں بند کر کے دیکھنا چاہیں تو ہماری آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی, ہم تصور کرنا چاہیں ہم نہیں کر سکتے, لیکن اللہ ہمارے مطلب کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. میں تمہیں, اگر تم یقین کی آنکھ سے مجھے دیکھو تو میں ہر جگہ تمہیں نظر آتا ہوں, تمہاری دعائیں سنتا ہوں, تمہاری مشکلوں میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں, تمہاری پکار کو سنتا ہوں, تمہاری تکلیفوں کو دور کرتا ہوں, تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہوں. تم جو لمبی لمبی دعائیں کرتے ہو تو ان دعاؤں کو قبول کون کرتا ہے؟ وہ میں ہی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنی تکلیف کے اپنے مطلب بارے میں اپنی ذات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے, الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلب حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بالامر اللہ لہ الخلق. اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان 6 دن میں بنائے, پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا, دن رات کا نظام بنایا, دن آگے رات پیچھے, سورج بھی تابے, چاند بھی تابے, ستارے بھی تابے, سو وہی خالق ہے. یہ ہے ڈیفینیشن وہ جو اللہ نے بیان کر دی قرآن میں, کہ یہ جو تم آسمان کی طرف اٹھا رہے ہو جو تمہیں ستون کے بغیر نظر آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ تم دیکھو آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ تو تمہیں کوئی یہاں پہ دیکھیں ایک عمارت بنتی ہے تو اس کے فاؤنڈیشن ہوتی ہے, اس کی بیس ہوتی ہے, اس کو ستون کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا عمارت کے. آپ آسمان کی طرف نظر اٹھائیں, کوئی ستون ہے, کوئی پلرز نظر آتے ہیں آپ لوگوں کو؟ بس ایک چھت نظر آتی ہے نا ہم لوگوں کو, اور 7 لیئرز ہیں, 7 لیئر. ہاؤ کین وی امیجن, ہم امیجن کر ہی نہیں سکتے. ایک انسان اگر سوچے اس میں کوئی جو ہے کچھ نکالنا چاہے غلطی کہ بھائی ایسے یہاں سے کچھ غلط ہو گیا ہوگا, وہاں سے کچھ غلط ہو گیا ہوگا, اٹس ناٹ پاسبل. آپ نکال ہی نہیں سکتے اللہ کی تکلیف میں کوئی بھی جو ہے غلطی یا کوئی بھی ایسا پوائنٹ کہ بھائی فلاں جگہ پہ نعوذ باللہ یہ اس طرح بننا تھا, اس طرح بن گیا. ایک ایک چیز کو دیکھیں, اگر آپ پھولوں کی طرف نظر دوڑائیں تو کیسے پھول ہیں, کتنے خوبصورت, کتنے ہی بے شمار رنگوں کے. ہم اور آپ جو کلر دنیا میں استعمال کرتے ہیں ان کلر سے کہیں زیادہ خوبصورت کلر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. میں اگر وہ مطلب کبھی وہ دیکھ رہی ہوتی ہوں برڈس وغیرہ کی ویڈیوز تو آپ یقین جانیں آپ کا سر جو ہے وہ ایسے جھک جاتا ہے اللہ کی بزرگی کے آگے کہ آپ دل سے آپ تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ایک زبردست کریٹر ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں, ہماری آنکھیں دیکھیں, ہمارے بال دیکھیں, ہمارے سننے کے لیے ہمیں کان دیے, بولنے کے لیے زبان دی, اور جو ہے دماغ دیا سوچنے کے لیے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایک کریٹر ہے جس نے ہم اس دنیا کو تخلیق کیا, جس نے پیدا کیا. اس پرسنالٹی کے لیے لوگ کیسے کیسے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں, کیسے کیسے اللہ پہ نعوذ باللہ الزامات لگاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی نعوذ باللہ جو ہے وہ فرشتے بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ تو مطلب ان سب باتوں کو سن کے مطلب آپ خود دیکھیں آپ کیا فیلنگ آتی ہے اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے بارے میں کہ یہ کتنے بے وقوف ہیں. اللہ کہتا بھی ہے کہ انسان مطلب ایک عجیب انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے
جو ہماری انسانوں کی سوچ ہے. فرشتے بھی مطلب ہنستے ہوں گے ان سوچ کے اوپر کہ جب سب کچھ اللہ نے واضح قرآن میں فرما دیا, بتا دیا, اور صرف ہمارے قرآن میں نہیں, جتنے بھی دنیا میں مذاہب آئے, جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے, سب نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے. لیکن یہ انسان کی کم عقلی ہے, ہماری سوچ کے اوپر افسوس ہے کہ ہم لوگ سوچنا اور سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو ہمیں, اگر ہم پازیٹیو وے کی طرف آتے بھی تو ہمیں نیگیٹو وے دکھاتا ہے. نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں غلط غلط ہمارے ذہن میں باتیں ڈالتا ہے, جس کی وجہ سے آج شرک بھی ہے, آج مشرک بھی ہے, اور آج جو ہے وہ بت مت بھی ہے, اور عیسائیت ہے, اور کچھ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں, کچھ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, کچھ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. مختلف لوگوں کی مختلف سوچ ہے, لیکن ہر کوئی اپنی سوچ کے اوپر ڈٹا ہوا ہے, شرمندگی کسی کو بھی نہیں ہے. سب یہ سمجھ لیں کہ وی آر رائٹ. علاوہ مسلمانوں کے کوئی بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے, وہ مطلب ہے پاورفل ہے. آپ دیکھیں نا کہ ہم بھی ایک ہم لوگ اپنا ایک کریٹ کرتے ہیں نا, جو ہمارے کیریکٹر. اب آپ بچے کارٹون دیکھتے ہیں, ہمارے زمانے میں سپر مین ہوا کرتا تھا, تو وہ سپر مین ہے, ہمارے ذہن میں کون سا بھائی سپر مین ہے, سپر مین سب کچھ کر سکتا ہے. اب اسی طرح سے وہ کون سا ہے, وہ آپ لوگوں کے جو ابھی آج کل جو ایک بچوں کا وہ تھا, میرے ذہن سے نکل رہا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ اڑتا ہوا جاتا تھا, کسی بچے کو جانا ہے تو مجھے بتا دیجیے گا. تو آپ لوگ کیا اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ہر چیز کر سکتا ہے. تو ہمارے اور آپ کے ذہن میں اللہ کا کانسیپٹ بھی کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ بتا رہے نا وہ بے نیاز ہے, اس کے کسی کی محتاجی نہیں ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, اس کے اختیار میں ہے ساری قدرت. تو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں اللہ کا تصور کیا ہونا چاہیے؟ ایک ایسی پاورفل پرسنالٹی جو کہ ہم جس کے اوپر بن دیکھے اور بن جو ہے کیا کہتے ہیں سوچے, اس کے بارے میں سوچے, یقین کرتے ہیں, یقین کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہم لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی وحدانیت کا پتہ ہوتا ہے, ہمیں خود بخود اپنے آنسر مل جاتے ہیں کہ کون ہے اللہ. تو ان لوگوں کو اسی لیے نہیں ملتے کہ وہ لوگ, ان کے پاس ظاہر سی بات ہے یہ ساری قرآن کو انہوں نے, جبکہ قرآن تو تمام دنیا کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے تھوڑی ہے, لیکن وہ لوگ سوچنا ہی نہیں چاہتے, پڑھنا ہی نہیں چاہتے, یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم اور آپ الحمدللہ ہم لوگ نماز میں بارہا یہ جو ہے اقرار کرتے ہیں, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے, نہ کسی کا بیٹا, اور کوئی اس کا ہمسر ہے. اب آپ ایک بات کا اس سے یہ بھی لے لیں کہ ہر بچے کے پیرنٹس ہوتے ہیں, ایک باپ ہے, ایک ماں ہے. اب اگر آپ کے والد آپ کے لیے جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے جاب کر رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں, اب اگر اس باپ کی جگہ آپ اپنے پڑوسی کو سارا کچھ لو باپ سے, بابا یہ دے دیں, بابا وہ لا دیں, سب کچھ کر دیا پاپا نے, بابا نے جو بھی ہے, اس کے بعد آپ گن کس کے گا رہے ہیں؟ اپنے برابر والے پڑوسی کے, جبکہ وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہا, کچھ بھی نہیں دے رہا, آپ کی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر رہا. لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے فادر کو جیلس کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی میں تو اس کو زیادہ, وہ زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے, میں اس لیے اس کو زیادہ کرتا ہوں. آپ کے فادر کی کیا فیلنگ ہوگی آپ کے بارے میں؟ کیا وہ آپ کو اچھا سمجھیں گے؟ مطلب وہ کہیں گے بھائی یہ تو کھا میرا رہا ہے, میرے گھر میں رہ رہا ہے, میں نے اس کی پرورش کی, میں نے سب کچھ اس کا کیا, میری اولاد ہے, اور یہ جو ہے فوقیت کس کو دے رہا ہے میرے اوپر؟ برابر والے پڑوسی کو, جس کا کوئی لینا دینا نہیں, جو کہ مطلب میرا نہ رشتہ دار لگتا ہے نہ کچھ لگتا ہے. وہ آج یہاں پر ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ شفٹ ہو جائے یہاں سے, لیکن بچے نے کیا کیا؟ اپنے باپ کے دل میں اپنے لیے سمجھنے کے فیلنگز اچھی نہیں لے کر آیا نا, باپ ناراض ہو گیا, باپ نے کہا کہ یہ کھاتا میرا ہے, گھوم اس کے گھر ہے, تو وہ کس طرح سے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرے گا؟ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں, تو کیا اللہ کو پسند آئے گی یہ بات؟ سب کچھ دینے والا وہ, آپ کو پالنے والا وہ, آپ کو دنیا میں لانے والا وہ, آپ کو اس کے بعد بھی, یہاں سے جانے کے بعد بھی اچھے اعمال کے نتیجے میں اور مزید جو ہے اعلیٰ جو ہے نعمتیں آپ کو دینے والا وہ, اور پھر آپ اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں, پھر آپ اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کو آنے, پھر آپ جا رہے ہیں کبھی جو ہے سورج کی پوجا, کبھی آگ کی پوجا, کبھی بتوں کی پوجا, کبھی شریک کرنا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جہالت ہے, میں کہتی ہوں انسانوں کی بے وقوفیاں ہیں, جہالت ہے. یہ پتا چلے گا مرنے کے بعد, اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا, شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. سورہ اخلاص میں اللہ نے واضح طور پہ اپنی وحدانیت کے بارے میں بتا دیا.
کہ اللہ کون ہے. اور اگر اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں, کسی کو اس کا جو ہے سمجھ لیں گے اس کے برابر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں سارے, تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اس بات. ہر چیز معاف کر سکتا ہے, سارے گناہ معاف کر دے گا, نہیں کرے گا تو صرف شرک کو معاف نہیں کرے گا. اور شرک کا کیا مطلب ہے؟ شریک کرنا, کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کر دینا کہ نہیں بھائی تجھے بھی ماننا ہے لیکن ساتھ میں اس کا بھی ہم نے کچھ نہ کچھ اپنا ایک رول رکھا ہے. تو ہماری اور آپ کی زندگی میں رول ماڈل کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے کہ جس سے ہمیں مانگنا فرض ہے, ہم کسی اور سے نہیں مانگ سکتے. حدیث ہے کہ اگر آپ کی جوتے کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ آپ کس سے مانگیں؟ اپنے رب سے مانگیں. اپنے رب سے مانگنے کی عادت ڈالیں, اور یقین جانیں اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے کہ اللہ دعائیں مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہوتا ہے بچوں کی کہ بیگر مانگتے ہیں. بیگر جو ہے وہ غلط مانگ رہے ہوتے ہیں نا. اگر وہی بیگر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, نماز پڑھے, سجدے میں جا کے رو رو کے دعا کرے, تو کیا اللہ اس کے حالت کو نہیں بدل سکتا؟ بدل سکتا ہے نا. اللہ کے پاس تو سب اختیار ہے, وہ کیوں بندوں کے آگے بھیک مانگ رہا ہے؟ دیکھیں نا اب بیگر کی ایگزامپل کتنی اچھی ہے, یہ بھی چلیں اس کو ہی لے لیتے ہیں. بیگر کیوں بھیک مانگتا ہے؟ کیوں وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے؟ وہ بھی شرک کر رہا ہے نا ایک طرح سے. وہ اللہ کو چھوڑ کے جس بندے سے مانگ رہا ہے اس بندے کو بھی تو اللہ نے ہی نوازا ہے, تو پھر وہ کیوں وہ دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہے؟ کیونکہ اس کو عقل نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ ہاں اللہ ہے, لیکن اللہ کو اس نے ایک مطلب اپنے ذہن میں ایک جگہ لا کے چھوڑ کے رکھ دیا ہے کہ ہاں بھائی ایک اللہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ مانگ رہا ہے لوگوں سے, اس کے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے, اس کے بندوں کے آگے گڑ گڑا رہا ہے کہ لاؤ بھائی تھوڑا سا دے دو. اور کوئی دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا. دیکھیں بندے کبھی بھی, بندے کیا کوئی بھی کسی سے بھی جب ہم کوئی چیز مانگتے ہیں تو اس کی مرضی ہے دے یا نہ دے. ٹھیک ہے نا, یہ تو ایک کانسیپٹ ہے, دنیا کا یہ اصول ہے کہ جس سے آپ کوئی چیز مانگتے ہیں, طلب کرتے ہیں, مانگنے کا مطلب طلب کرنا, اپنی ڈیمانڈ آپ اس کے آگے بیان کرتے ہیں کہ بھائی میری یہ ڈیمانڈ ہے. اب یہ اس بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کی ڈیمانڈ کو پوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر وہ اس کو کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے اور پھر بھی وہ نہیں کر رہا تو یہ اس کی مرضی ہے. لیکن جب آپ اپنے رب کے سامنے مانگتے ہیں تو پھر وہ آپ کی ڈیمانڈ کو اگنور نہیں کرتا. وہ اتنا اس کو پسند ہے کہ جب آپ اس سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں, جب آپ اپنی کوئی جو ہے حاجت اس کے سامنے بیان کرتے ہیں, کوئی پرابلم ہوتی ہے آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے, یہ مسئلہ ہے, تو اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا. اللہ اگر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ارے بھائی واہ ہماری دعا قبول ہو گئی, ہم خوش ہو جاتے ہیں. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. جب نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے وہ دعا اپنے پاس محفوظ رکھ لی ہے, وہ ہمیں کسی اور طریقے سے اس کا بینیفٹ ہمیں دے دے گا, اور وہ آخرت میں ہمیں اس کا اجر مل جائے گا. اس ٹائم پہ نہیں ہوا کیونکہ اس ٹائم پہ نیسیسری نہیں تھا کہ اسی وقت آپ کی بات پوری ہو جاتی, لیکن اگنور نہیں ہوئی. آپ نے جو بات بول دی اللہ کے دربار میں, اللہ کے سامنے جو بات آپ نے بتا دی, یعنی جو آپ نے اپنی ڈیمانڈ بتا دی, اللہ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہوئی قبول, لیکن وہ ہو جاتی ہے. اس کے ہمیں اثرات بعد میں نظر آتے ہیں کہ ارے فلاں وقت میں نے دعا مانگی تھی, دیکھو یہ اب اس کی جو ہے نا یہ مجھے سارے اس کے بینیفٹس نظر آ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے قبول کر لیا, اس طرح سے مجھے وہ چیز مل گئی. تو یہ یقین اپنا اللہ کے اوپر رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ صرف اللہ سے مانگنا ہے. گڑ گڑانا ہے تو کس کے سامنے گڑ گڑانا ہے؟ صرف اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے. اور یہ جو قل اللہ روزانہ تقریباً ہر نماز میں جو ہم یہ پڑھتے ہیں, کیونکہ آسان ترین صورتوں میں سے ایک ہے, اس لیے بچوں کے لیے آسان رہتی ہے, بڑے بھی اس کو جو ہے وہ بہت شوق سے جو ہے وہ پڑھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ مختلف صورت ہے. اور دوسری یہ کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, پارٹ آف ایمان ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں, دل سے یقین کر رہے ہیں, اور بار بار جو ہے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں, اس بات کو بار بار دہرا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا, اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. اب باپ بیٹا ہمسر سب کچھ آ رہا ہے نا, سب کچھ آ رہا ہے اس کے اندر, ساری کی ساری اللہ کی وحدانیت جو ہے وہ اس صورت میں آ رہی ہے. تو یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے کبریائی کو, اپنی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے جو ہے نازل فرمائی, اور یہ ہم سب کے لیے ایک بیش بہا قیمتی تحفہ ہے. اور یہ وہ تحفہ ہے کہ ہر مسلمان
اس کو سچے دل سے جو ہے وہ پڑھتا ہے اور پڑھنا چاہیے. اور اگر ہم اس کو سچے دل سے پڑھ کے اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوں گے تو ہمیں اس کے بینیفٹ زیادہ ملیں گے. کیونکہ جب تک ہم عمل نہیں کرتے, ہم بول تو رہے ہیں, زبان سے اقرار کر رہے ہیں اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, لیکن یقین پھر بھی جو ہے اگر ہمارا ڈاؤٹ ویک ہے, اور اگر ہم پھر بھی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کسی اور سے جو ہے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں, تو سمجھ لیں کہ وہ شرک ہو جائے گا, جو اللہ کو ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے, بلکہ معافی نہیں ہے. تو اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں جب بھی آپ نماز پڑھیں, اللہ سے یہ دعا مانگ کے اٹھیں کہ یا اللہ میرے ایمان کو مضبوطی عطا فرما. کیونکہ قیامت قریب میں, صبح اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو شام میں آپ کے پاس ایمان نہیں ہوگا. ایک شخص جو صبح مسلمان ہے وہ شام میں کافر ہوگا. اس لیے اللہ سے اپنے ایمان کے پختہ ہونے کی, مضبوط ہونے کی دعا ہر مسلمان کو لازمی مانگنی چاہیے, خاص کر اس دجالی دور میں. کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے, یہ ایسا دور ہے کہ اس میں ایمان بہت کمزور ہو جائیں گے لوگوں کے, اور اپنے ایمان کو بچانا سب سے بڑی سمجھ لیں کہ ہماری اس وقت ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو اپنا ایمان بچانا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد ہم اور آپ یقیناً یہ عہد کریں گے کہ آئندہ جب ہم اس سورت کو پڑھیں گے نماز میں, یا ابھی تھوڑی دیر بعد عصر میں پڑھیں گے یا مغرب میں پڑھیں گے, تو دل سے پڑھیں گے, یقین سے پڑھیں گے. اور آپ یقین جانیں, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا سورہ فاتحہ میں اگر آپ سورہ فاتحہ کو ترجمہ اپنے ذہن میں لا کے نماز ادا کرتے ہیں تو جو آپ کو لطف آتا ہے نماز میں وہ ویسے نارمل نہیں آئے گا. اسی طرح آج جب آپ نے سورہ اخلاص کا یہ اس کے بارے میں پوری میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی, اب آپ سورہ اخلاص کو اسی طرح سے پڑھیں گے جیسے کہ اس کو پڑھنا چاہیے, جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں, سمجھ کے, سوچ کے, اس کے ایک ایک لفظ کو اس کی ادائیگی پر زور دے کے کہ اللہ ایک ہے, نہ بے نیاز ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے, نہ کسی کا بیٹا, اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. یہ ترجمہ اپنے ذہن میں رکھ کے اگر آپ لوگ نماز پڑھیں گے تو میں سمجھتی ہوں وہ نماز آپ کے لیے پہلے والی نمازوں سے بہت زیادہ بہتر لگے گی آپ کو, اور بہت مزہ آئے گا, آپ کو لطف آئے گا اس نماز کو پڑھنے میں. اور نماز وہی اچھی ہوتی ہے, سکون دیتی ہے, جس نماز کو ہم تسلسل کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو کامل یقین کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے, اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے, اور ہم سب کے اللہ تعالیٰ درجات کو جو ہے وہ قیامت کے دن بلند فرمائے, اور ہم سب کے ایمانوں کو اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا فرمائے, اور ہم سب کو اس دجالی دور میں جو فتنے جو ہے وقوع پذیر ہیں اور ہونے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے, اور ہماری اولادوں کو خاص کر اللہ تعالیٰ ان تمام دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے. خاص کر یہ موبائل, آپ مدر سے میری ریکویسٹ ہے کہ ضرور اس موبائل کے فتنے سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو اس موبائل کے جو فتنے ہیں, آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ موبائل کتنی خطرناک چیزیں, ہم نے ایک ایک بام اپنے ایک ایک بچے کے اوپر لا کے باندھ دیا ہے, اس کے ہاتھ میں بام ہے, کبھی بلاسٹ ہو جائے گا. بہت 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 بڑا فتنہ ہے یہ موبائل. تو اللہ سے دعا کیا کریں, پہلے تو یہ کہ بچوں کو اتنی سینس ہونی چاہیے کہ اچھائی برائی کی تمیز ہونی چاہیے کہ وہ اس کو دیکھیں کہ ہم کیا چیز ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں. اچھی چیزیں بھی اس میں ہیں, لیکن اچھی چیزوں کو دیکھنے کی طرف کوئی راغب ہونا نہیں چاہتا. سب بری چیزوں کے اوپر جلدی ہماری نظر جاتی ہے, جلدی شیطان ہمیں اس کی طرف راغب کرتا ہے. تو اللہ سے یہ دعا مانگا کریں اپنی اولاد کے لیے, اور اولادوں کو بھی چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں اس موبائل کے فتنے سے محفوظ فرما, کیونکہ سب سے بڑا فتنہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں یہی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ دین ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرمائے, اور ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے, اور ہمارے ایمان کو کاملی عطا فرمائے, مکمل عطا فرمائے, اور ہم سب کو وہ توفیق عطا فرمائے, وہ ہم سب کے اجرات کو بلند عطا فرمائے کہ فرشتے بھی ہم پہ فخر کریں, جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو فرشتے ہمیں ویلکم کریں, اللہ ہم سے راضی ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ سب لوگ دعا مانگ لیں, اجتماعی دعا اللہ تعالیٰ زیادہ جو ہے وہ قبول فرماتا ہے. آمین ثم آمین. جلدی سے اپنی دعا آپ لوگوں کی جو بھی ہے وہ فوراً ادا کر لیں. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.